बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस जी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे विलादत अली से लेकर शहादत अली तक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन इस्लाम में आप को चौथे नंबर पर खिलाफत मिली और आप दामाद रसूल भी हैं। आपकी बड़ी फजीलत है दीन इस्लाम में। आज 19 रमज़ानुल मुबारक आज के दिन आपको अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने ज़ख्मी किया, आप पर वार किया हालत नमाज में। आज 19 रमज़ान से लेके 21 रमज़ान ये 3 दिन हम डेडिकेट करेंगे अपने तीनों शोज़ हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शान मुबारक और उनकी फजीलत, उनकी शहादत, तमाम चीज़ों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। चूँकि वक्त कम होता है इसीलिए तीनों दिनों में बड़ी हस्ती हैं, आपने कई गज़वात में हिस्सा लिया और आप फातेह हुए। बात करने के लिए अहले सुन्नत से आज मसद मौजूद हैं। बड़ा धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, तारफ़ करते हैं। बहुत शुक्रिया सर सियालवी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ नवीद नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद है, नात रसूल मकबूल सुनाएंगे हमें, और मोहम्मद समी कादरी। बिलाल हुसैन को होस्ट के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आगाज़ करते हैं आज, चूँकि ज़रबत अली अलैहिस्सलाम मनाई जा रही है और आज का दिन उनसे मंसूब है, तो मोहम्मद समी से हम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शान में मनकबत कोई सुनते हैं, फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लगाओ मिलकर लगाओ नारा अली दा, हो पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा। सारे लगाओ मिलकर लगाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, जुबा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला, हर एक मीज़ान पर डोला अली मौला अली मौला। एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, उजड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, जड़ा खास बाले सैयदा दलाले। नेज़े पे चढ़ के कुरआन सुनाया, नेज़े पे चढ़ के कुरआन सुनाया, नेज़े पे चढ़ के कुरआन सुनाया। सबनू पढ़ाया सबनू पढ़ाया, हो कलमा नबी दा, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, सैयदा पीरा द पीरे ज़हरा द शोग़ी, पीरा द पीरे में की दसेवा किन्ना अमीरे, में क्या दसावा किन्ना अमीरे। हम दो सरा को अर्शे उलातई, सारे कसारा हो रंगदा अली दा, पढ़ना कसीदा। मैं कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे, तुसी जानते हो दिल हाल मेरे, तुसी जान दे हो दिल हाल मेरे। वे कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे, तुसी जान दे ओ दिल हाल मेरे। अपने
اپنے ناتوا کی ہو بگڑی بنائیے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان پر ڈولا علی مولا علی مولا۔ ماشاءاللہ۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں 19 رمضان کو منسوب کیا جاتا ہے ضربت حضرت علی المرتضیٰ سے۔ شاکر حسین سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آج جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہی علی المرتضیٰ ہیں کہ جس نے کم سنی میں کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور بلند کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی میں تم پر ایمان لاتا ہوں۔ 7 سال غالباً تاریخ عمر رکھتے ہیں، آپ کی عمر مبارک تھی اور بچوں میں سب سے پہلے دین اسلام لانے والے بھی آپ ہیں۔ بڑی فضیلت ہے آپ کی، کعبے میں آپ پیدا ہوئے اور جب پیدا ہوئے باہر آئے تو آپ نے دیدار مصطفیٰ کیا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سر سیالوی صاحب، میں چاہوں گا کہ ولادت علی سے ہم شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ساجد حسین صاحب، آپ نے 19 رمضان المبارک، 20 اور 21 رمضان المبارک 3 دن خلیفۃ الرسول جانشین مصطفیٰ حضرت امیر المؤمنین سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کیے ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے۔ اور جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی بتا دیا اپنے حاضرین و ناظرین کو کہ ہم ان کی خدمات، ان کی ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک چیدہ چیدہ وہ واقعات ہم اپنے حاضرین و سامعین کی سماعت کی نظر کریں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یقیناً حضرت مولا علی شیر خدا اتنی بلند و بالا ہستی ہے، یہ تو آپ نے 3 دن رکھے ہیں، یقیناً اس طرح اگر ہم 3 مہینے بھی ان کا ذکر کرتے رہے تو یقیناً ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے مقام پر مبنی جو کلام ہے تو یقیناً وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے حاضرین و ناظرین تک جو ہے چند ضروری باتیں پہنچا دیں تاکہ ہمارے حاضرین کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور جس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں تو کم از کم اس ہستی کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات بھی ہو۔ بے شک۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور انہیں صاف کر دے۔ ساجد حسین صاحب، یہ اہل بیت وہ عظیم الشان گھرانہ ہے، اللہ کریم نے ان سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دیا اور انہیں اتنا پاک کیا، اتنا طیب کیا، اتنا صاف کیا، اور اب جب ان کی پاک نگاہیں اٹھتی ہیں، کسی گناہگار پر لگتی ہیں یا کسی ایسے انسان پر لگتی ہیں جو کہ مختلف نوعیت کی آلودگی کا شکار ہوتا ہے، تو اس پاک گھرانے کی پاک نگاہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آلودہ انسان کو بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم الشان گھرانہ ہے، اور طہارت کا معنی بھی پاکیزگی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ طہارت اس لیے کی جاتی ہے، کوئی بھی انسان یعنی کلام الرحمن کی تلاوت کرنا چاہے تب بھی طہارت کرے گا، نماز پڑھنا چاہے تب بھی طہارت کرے گا، چاہے وہ فرض نماز ہو، وہ واجب نماز ہو، وہ سنت نماز ہو، وہ نفل نماز ہو وغیرہ۔ تو اس کو یعنی ہر طرح کی عبادت کرنے کے لیے، کلام الرحمن کی تلاوت کرنے کے لیے آپ پہلے طہارت کریں گے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، ہمارے حاضرین بھی یقیناً، کہ عبادت کرنے سے انسان
ولی تو بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے انسان کتب تو بن سکتا ہے، ولادت کرنے سے انسان وقت کا غوث تو بن سکتا ہے، ولادت کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب تو مل سکتا ہے، ولادت کرنے سے اللہ کی معرفت تو مل سکتی ہے، اور عبادت کرنے سے انسان اس میں اللہ ذات اپنے دل پر نقش تو کر سکتا ہے، اور عبادت کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ کا خاص دوست تو بن سکتا ہے، مگر عبادت کرنے سے انسان مرتبہ صحابیت پر فیض نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرتبہ صحابیت پر وہی فیض ہوگا جو کہ صاحب ایمان ہوگا، اور ایمان کے ساتھ وہ اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیارت کا جو مقام ہے وہ عبادت سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ عبادت کرنے والا، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ان مراتب کو حاصل کر سکتا ہے، عبادت کرنے والا ان مقامات تک جا سکتا ہے، یعنی غوثیت کا مقام، قطبیت کا مقام، یہ بہت بڑا مقام ہے، وہ ابدال تو بن سکتا ہے لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیں ایک طرف عبادت انسان کو کہاں تک لے جا رہی ہے، اور دوسری طرف انسان نے کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوا، اور اس کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوا، وہ مرتبہ صحابیت پر فیض ہو گیا۔ تو اس لیے زیارت کا مقام یوں آگے ہے۔ اب آئیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت مختلف روایات ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار کے اعلان نبوت فرمانے سے 7 برس پہلے ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ سرکار کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 برس پہلے ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ 11 برس پہلے ہوئی، وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف روایات ہیں۔ تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا جو ہے وہ طواف کر رہی ہیں، اور دوران طواف جیسے کہ بچے کی ولادت کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تو اس طرح بچے کی ولادت کے آثار نمودار ہوئے، تو جناب فاطمہ بنت اسد کافی پریشان ہوئی کہ میں اللہ کے گھر حرم کعبہ شریف کے اندر ہوں، اور اس وقت میں جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہوں، اور اب اس طرح کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو اس وقت تو آپ جانتے ہیں کہ مستورات کی مدد بھی درکار ہوتی ہے، اور اس مستورہ کے لیے ایک خاص پردے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کافی آپ پریشان ہوئی، اس پریشانی کے عالم میں اچانک سے جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی جو ہے دیوار وہ شک ہو گئی، اور جیسے ہی دیوار شک ہوئی وہاں سے ایک راستہ بنا، اور ایک آواز سی آئی، غیبی آواز، کہ اے فاطمہ بنت اسد اس مقام سے اندر آ جاؤ، آج ہمارے بندے مولا علی شیر خدا کی ولادت اللہ کے گھر حرم کعبہ شریف کے اندر ہوگی۔ تو اس طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ روایات کے اندر ہے کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 روز تک بیت اللہ شریف کے اندر موجود رہی۔ اب یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ذکر آپ نے بھی ماشاءاللہ کیا، اور 3 دن تک جناب مولا علی شیر خدا کی والدہ حرم کعبہ شریف میں ہیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر منتقل ہوئی، اور جب حضور سرور کائنات علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی کہ میری چچی کے ہاں جو ہے وہ ایک لخت جگر کی ولادت ہوئی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں جا کر کے اپنی چچی جان کو جو ہے مبارکباد پیش کروں۔ تو حضور سرور کائنات علیہ السلام اب اپنی چچی جان کو مبارکباد دینے کے لیے اب جو ہے وہ ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور آن کر کے جناب فاطمہ بنت اسد کو جو ہے لخت جگر کی ولادت کی سرکار نے مبارکباد دی۔ اب جب حضور نے ولادت کی مبارکباد دی تو آپ کی چچی نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے مجھے لخت جگر تو دیا ہے، بیٹا تو دیا ہے، لیکن میں کافی پریشان ہوں ایک بات کو لے کر کے، وہ یہ کہ 3 دن ہو چکے ہیں جب سے میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت سے
लेकर अब तक एक बार भी आंख खोल करके मुझे देखा नहीं है। तो मैं काफी परेशान हूँ कि ये मेरा बेटा, मेरा लख्त जिगर आंख क्यों नहीं खोलता, क्या वजह है आखिर। मैं इसको थोड़ा सा सोच रही हूँ, काफी परेशान हूँ। और जनाबे हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अपनी चची जनाबे फातिमा बिनते असद को कि चची जान घबराए नहीं, आप अपने लख्त जिगर को मेरी गोद में दे दें। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद में ले लिया। अब जैसे ही सरकार ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो जनाबे मौला अली शेर खुदा ने फौरन अपनी दोनों आंखें खोल दी और टिकटिकी बांध करके चेहरा मुस्तफ़ा को देखने लग गए। और उसके बाद मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए और सरकार ने फरमाया कि ऐ अली, मैं जानता हूँ कि आप ये प्रोग्राम बना करके दुनिया में आए थे कि अली दुनिया में जा रहे हो और वहां जाकर के सबसे पहले आंख खोल करके चेहरा मुस्तफ़ा के जलवों को देखना है, किसी और चीज को नहीं देखना। तो ये हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का फिर आगे जैसे कि आपने कलमा के हवाले से भी कहा, हजरत इमामुल मुफस्सिरीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर के अंदर ये सारी तफसील आप लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि मस्तूरात के अंदर सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो जनाब सैयदा तय्यबा खदीजतुल कुबरा मोमनों की माँ, आपने सबसे पहले हुजूर का कलमा पढ़ा। और इसी तरह जवानों के अंदर सबसे पहले हुजूर का कलमा खलीफा अव्वल बिला फसल जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा। और बच्चों में सबसे पहले कलमा हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा। तो इसी तरह जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा और फिर हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही हजरत मौला अली की किफ़ालत और फिर देखें कि तरबियत गाहे मुस्तफ़ा के अंदर यानी सारी की सारी जो तरबियत है वो मौला अली शेर खुदा की आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों में है और सरकार ने ही उनकी तरबियत फरमाई। और फिर उसके बाद जो है सारा इल्म भी हजरत अली को पढ़ाया गया। जब तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अब देखें कि जिसकी तरबियत अल्लाह के प्यारे नबी ने की हो और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो ज़ेरे कफ़ालत के अंदर रहे हों तो उस मौला अली शेर खुदा का क्या मकाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात की सियालवी साहब ने। नवीद नक्शबंदी से हम सुनेंगे कि वो आज क्या सुनाएंगे आज के दिन के हवाले से। नवीद नक्शबंदी, बिस्मिल्लाह। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। कुदरत की निगाह भी जिस चेहरे को तकती है, कुदरत की निगाह भी जिस चेहरे को तकती है, इश्क़े उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना। उस चेहरे अनवर का
عشق نبی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا بنا جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت علی کی ولادت کیسے ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ کیسے چلا، پھر آپ نے پرورش کی حضرت علی مرتضیٰ کی، اور پھر کیا ہی بات ہے کہ جس کی پرورش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیلوی صاحب آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ جوانی کی طرف آتے ہیں، پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ جی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے جوان ہوئے، پھر آپ نے، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب رسول پھر تو جوک در جوک لوگ جو ہے وہ حضور کی غلامی میں آتے چلے گئے اور سرکار کا کلمہ پڑھتے چلے گئے، اور ہر ایک نے جو ہے وہ حضور کی غلامی اختیار کر لی، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے پھر آگے بڑھا۔ اب یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کو البدایہ والنہایہ سے ایک حدیث پاک جو ہے وہ سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث پاک میں پتہ چلتا ہے کہ اصحاب رسول کی آپس میں محبت اور عقیدت کا کیا رشتہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ بہت ساری ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایسا ماحول جو ہے وہ پیش کریں کہ صحابہ کرام کے درمیان دوریاں تھیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ من گھڑت اور غلط باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح حدیث پاک البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 کے اندر ہے، اور صفحہ نمبر 383 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحیح۔ اور حضور سرورے کے حدیث پاک یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، اور جماعت الصحابہ کرام حضور کے ساتھ موجود ہے، اور ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اور لوگ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہیں، اور اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس اجتماع کا حصہ نہیں بنے، اور سرکار کے دائیں جانب سرکار کے بالکل ساتھ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود ہیں، اور دیگر اصحاب رسول۔ پورا جو ہے وہ ایک جمع غفیر ہے، اور پورا ایک عظیم اجتماع ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، کیونکہ آپ کچھ بعد میں تاخیر کے بعد تشریف لائے، جب تشریف لائے تو آئے، اور آ کر کے حضرت مولا علی شیر خدا نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حضرت علی کھڑے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جگہ خالی ہے اور میں جا کر کے اس جگہ پر بیٹھوں، اور سرکار نے بھی دیکھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا آئے ہیں، تو یقیناً حضور نے بھی سوچا ہوگا کہ جگہ تو ساری پر ہے، اب حضرت علی کو کہاں بٹھایا جائے۔ تو اب سرکار کے ساتھ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں یہاں محبت دیکھیں، محبت کا رشتہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی جگہ چھوڑ کر تھوڑا سا آپ آگے بڑھتے ہیں، یعنی اب وہاں آپ نے جگہ بنانے کی کوشش کی تاکہ حضرت مولا علی شیر خدا کو جو ہے اس مقام پر بٹھایا جائے، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور ساجد حسین صاحب آپ ذرا غور کریں اس نقطے پر کہ حضرت صدیق اکبر نے کہاں جگہ بنائی، کہ جہاں سرکار کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور آپ مزید آگے ہوئے، یعنی اپنے اور حضور کے درمیان جگہ بنائی، بتائیں اپنے اور حضور کے درمیان جگہ بنائی۔ اگر آپ چاہتے تو آپ دوسری سمت بھی جگہ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ اپنے اور حضور کے درمیان جگہ بنائی، وہ جگہ خالی کر دی،
اور اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا آگے بڑھے، ان سے کہا گیا کہ آپ آئیے یہاں جلوہ گر ہو جائیے، تو حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لائے، اور حضور ایک طرف حضور ہے، دوسری طرف صدیق اکبر ہیں، درمیان میں جگہ بنا دی گئی، وہاں مولا علی شیر خدا آ کر کے جلوہ گر ہوئے۔ اب اس عمل سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی کہ میرے صحابہ کے درمیان اتنا ایثار کا جذبہ ہے اور اتنی محبت ہے کہ صدیق اکبر نے جو ہے وہ جگہ بنائی، اپنی جگہ چھوڑ دی حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے، اور سرکار اس عمل سے بے حد خوش ہوئے، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، بات دراصل یہ ہے کہ فضل والا فضل والے کو جانتا ہے، فضل والا فضل والے کو جانتا ہے، یقیناً جو ہے وہ عزت والا عزت والے کو جانتا ہے، شان والا شان والے کو جانتا ہے، مقام والا مقام والے کو جانتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصحاب رسول کے درمیان ایک مثالی محبت تھی اور ایک مثالی جو ہے وہ ایک تعلق تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بہت بے شمار اس طرح کے واقعات موجود ہیں جو کہ اصحاب رسول کے درمیان یہ محبت کا رشتہ، اور یہ جو بہت ہمارا برکتوں بھرا سیشن چل رہا ہے، ہم فضائل علی المرتضیٰ پر بات کر رہے ہیں۔ آپ دین اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کئی غزوات میں آپ حصہ لے چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ ایک منقبت ہم شامل کرتے ہیں آپ کی شان میں، نوید نقشبندی، میں چاہوں گا کہ ایک منقبت آپ سنائیں حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں، تو پھر سلسلہ آگے بڑھائیں۔ جی ٹھیک، ماشاءاللہ۔ من کنت مولا من کنت مولا فہذا مولا علی مولود کعبہ جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے یوں بھی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ہوئے کیا سے کیا علی کہنے والے ہوئے کیا سے کیا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا 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 علی مولا۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، حیدر کو بھی کیا سمجھ پائے گی دنیا، ارے دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، علی مولا مولا علی مولا
یا علی مولا یا علی مولا، امام اولین امام آخرین امام سالکین، امام اولین امام سالکین، یا کارہ اللدوء یا والی الغدیر، یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی۔ نبی نے مانگا تھا خدا سے ایک ناصر، علی کی صورت میں ہوا ہے وہ ظاہر۔ نبی نے جب چاہا علی ہوئے حاضر، علی کی مدحت سے زبان ہے قاصر۔ علی سر منبر سلونی کا ذاکر، جہاں نبی ہوں گے وہاں علی ہوگا۔ نبی نبی ہوگا، نبی نبی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا۔ نبی نبی ہوگا، نبی نبی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا۔ علی کو بخشا ہے خدا نے کیا رتبہ، نبی سا بھائی ہے بطول سی زوجہ۔ علی نظر آیا علی کا ہر بیٹا، نبی کی حکمت کا علی ہے دروازہ۔ نہ دوسرا ہے در نہ دوسرا کعبہ، نہ ہو سکا پہلے نہ اب کبھی ہوگا۔ نبی نبی ہوگا، چمن نبی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا۔ لالی مولا من کن تو مولا، ساری جنت میں ساری جنت میں رسول عربی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن، کلی پر زغرا، سر کی پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، علی مولا۔ سبحان ماشاءاللہ۔ اور ذکر کر رہے ہیں ہم حضرت علی المرتضیٰ کا، آپ کی بڑی شان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ پھر کل 20 ہے، پھر ہم 21 تک ہم آپ کی شان میں منقبت اور آپ کے فضائل اور آپ کے معجزات پر بات کرتے رہیں گے۔ مولانا صاحب بسم اللہ۔ یہاں دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں، معجزات جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں۔ ولی کی صحابی کی کرامت ہوتی ہے اور ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ مظہر العجائب، جی جی، وہ دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے، یہ علی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ ایک الگ نہیں، ہاں نہیں، اس سے جو ہے معجزہ صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے بس۔ اچھا، ہم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ کی، جیسے آپ نے کہا، بہت بڑی شان ہے۔ یہاں ایک مرتبہ آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے تو جماعت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو ایک بوڑھے شخص نے آپ کا راستہ آگے بڑھ کر کے روک دیا۔ صحیح۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا اس سے اپنے راستے سے ہٹاتے ہیں، دائیں جانب کرتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ چلنے لگتے ہیں تو وہ جو ہے بائیں جانب آ جاتا ہے، پھر اس سے جو ہے حضرت علی دائیں جانب ہوتے ہیں تو پھر وہ ادھر آ جاتا ہے، یعنی آپ کا راستہ روک دیتا ہے۔ صحیح۔ اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع ہو گئی اور سرکار قیام سے اب رکوع میں چلے گئے۔ صحیح۔ اب جب رکوع میں چلے گئے تو اب حضور رکوع کے اندر موجود ہیں اور حضرت علی کو نماز میں جانے کے لیے کچھ تاخیر ہو گئی۔ صحیح۔ اب سرکار نے جو ہے وہ اس حالت رکوع کے اندر ہیں، اب رکوع ہی کے اندر حضرت علی وہاں پہنچے، جا کر کے نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز ہو گئی، جب نماز ہو گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، آج نماز کے اندر جب آپ نے پہلا رکوع فرمایا تو وہ بڑا لمبا اور طویل رکوع تھا، اس سے پہلے کبھی اس طرح کی چیز ہمیں آپ کے معمولات کے اندر دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔
تو اس حکمت سے بھی پردہ اٹھا دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نماز جب ہم نے شروع کی اور میں قیام سے رکوع میں چلا گیا تو حضرت علی ابھی آئے نہیں تھے، وہ راستے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ پیارے حبیب آپ اپنے رکوع کو لمبا اور طویل کر دیجئے، حضرت علی آ کر کے نماز کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ انہیں بھی جو ہے یہ رکعت یہ نماز جو ہے وہ مل جائے۔ تو اس میں اس لیے جو ہے وہ میں نے آج یہ رکوع لمبا اور طویل کیا، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے علی لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے؟ علی کیا بات ہے، آج نماز میں آنے کے لیے تاخیر کیوں ہوئی؟ تو حضرت مولا علی جو ہے وضاحت پیش کرتے اس سے پہلے کہ وہی بوڑھا شخص جو ہے وہ آگے بڑھا جس نے حضرت علی کا راستہ روکا تھا، حضرت علی کا کافی وقت جو ہے وہ ضائع کیا تھا، تو آپ اس کو ہٹاتے 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 کافی دیر لگ گئی۔ وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، دراصل حضرت علی شیر خدا کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے نماز میں تاخیر پر آنے کی، دراصل میں نے ان کا راستہ روک کر کے رکھا ہے۔ میں ساری بات بتاتا ہوں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے کلمہ شریف پڑھوائیے تاکہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جاؤں اور آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ سرکار نے جو ہے وہ کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت علی تو اپنے وقت پر گھر سے نکلے تھے، میں ان کا راستہ روک رہا تھا اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے وہ بڑے صبر والے ہوں گے، برداشت والے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ اس نبی کو آزمانا تو مشکل ترین کام ہے، علی اسی نبی کا غلام ہے، اسی نبی کا صحابی ہے، پہلے علی کو آزما لیا جائے پھر اس کے بعد نبی کی طرف جاؤں گا۔ تو حضرت علی بڑے صبر والا میں نے پایا، ان کو بہت زیادہ میں نے جو ہے وہ برداشت والا پایا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس نبی کا غلام علی اتنا صبر والا ہے تو اس کا نبی کتنا بڑا صبر والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک سوال کرتے چاہوں گا مولانا صاحب سے۔ چند دن پہلے میں ایک بیان سن رہا تھا، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا، اور وہ تشیع مکتب سے آپ کا تعلق ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ علی کی افضلیت کیا ہے، کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء تھے کیا ان سے بھی بڑا مرتبہ ہے؟ مولانا شہنشاہ حسین نقوی نے کہا جو محمد مصطفیٰ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سے بھی بڑا مرتبہ ہے حضرت علی کا، کیا آپ متفق کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے ایک حدیث بتائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں سمجھ گیا ساجد بھائی آپ کی ساری بات، ہم بالکل اس چیز کو قطعاً نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، بالکل نہیں، نبیوں کا مرتبہ اپنا ہے۔ دیکھیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کا جو مقام جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جس طرح کی وہ تعویلیں پیش کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہم قطعاً اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ صحیح ہے، میں چاہوں گا اب آگے غزوات پہ ہم آئیں، پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ بہت ساری جنگیں لڑی حضرت علی المرتضیٰ نے، جی کوئی ایک دیکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں آپ کی عظمت اور شان پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری غزوات میں آپ شریک ہوئے، بہت سارے معرکوں کے اندر شریک ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس بھی میدان کے اندر آپ کو، ابھی دیکھیں یہ 17 رمضان المبارک گزرا ہے اور آج 18 رمضان المبارک ہے نا، تو 19ویں اس کا ہم شب کا جو ہے پروگرام کر رہے ہیں۔ تو غزوہ بدر ساجد حسین صاحب اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلا معرکہ ہے، پہلی جنگ ہے، اس پر ہم ایک شو میں کچھ تھوڑی سی بات کر چکے ہیں، میں ان باتوں کو نہیں دہراؤں گا۔ جب یہ غزوہ بدر ہوا اور اس کے بعد اب یہاں دیکھیں کہ مختلف روایات ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اکیلے ہی 25 کفار کو واصل جہنم کیا، اور ایک روایت میں 28 کفار کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور ایک میں ہے 35 کفار کو آپ نے واصل جہنم کیا، ٹھیک ہے، اکیلے حضرت مولا علی شیر خدا نے۔ اور 25 کی جو روایت ہے اس پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ اور جب آپ کو میدان کے اندر بھیجا گیا، کیونکہ سرکار نے پہلے 3 صحابہ کو بھیجا اور وہاں سے کفار نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں،
हमारे जोड़ के आप भेजें। बताएं। फिर सरकार ने हजरत मौला अली शेर खुदा को मैदान में उतारा और सरकार ने अपने महबूब चचा हजरत अमीर हमजा को मैदान में उतारा और हजरत उबैद, तो इन तीनों असहाब रसूल को जो है मैदान में उतारा। और वहाँ जाकर के हजरत मौला अली शेर खुदा ने जिस जुर्रत, बहादरी और शुजात का मुजाहरा किया वो यकीनन अपनी मिसाल आप है। आप मैदान में जैसे ही गए, मुकाबले में आने वाले उनके वो बड़े बड़े जो है नामवर जंगजू जिन्हें जंगी साजो सामान हथियार चलाने पर बड़ा नाज और फख्र था, आते ही जनाब मौला अली शेर खुदा ने ऐसा हमला किया और उससे वासिल जहन्नम किया। और कुर्बान जाए हुजूर के महबूब चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और शान पर 57 बरस की उम्र है साजिद भाई, 57 बरस। और उनकी हिम्मत और जुर्रत का ये आलम है कि दोनों हाथों के अंदर तलवारें हैं, एक तलवार नहीं, दो तलवारें, एक हाथ में एक, दूसरे हाथ में दूसरी तलवार, और दोनों हाथों से जो है बैक वक्त दोनों तलवारों से आप कुफार का काम तमाम कर रहे हैं और अपनी जुर्रत और बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं। आपने आपके मुकाबले में आने वाला जो बदबख्त था उससे वासिल जहन्नम किया। और तीसरे जो सहाबी थे वो क्योंकि बूढ़े थे और उनको शैबा ने जख्मी कर दिया, और जब शैबा ने जख्मी किया तो उसके बाद जो है हजरत मौला अली शेर खुदा उनकी मदद के लिए पहुंचे। अपने मुकाबले में आने वाले को वासिल जहन्नम कर चुके, अब उस बूढ़े सहाबी रसूल की मदद के लिए भी जनाब मौला अली पहुंचे और जाकर उनको जख्मी हालत में उठाया और हुजूर के कदमों में ला करके रख दिया। अब उस बूढ़े सहाबी का जज्बा देखें, वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? हुजूर फरमाते हैं अशहदु अन्नका शहीदुन, मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि आप शहीद हैं। हालांकि वो भी शहीद हुए नहीं, जिस सरकार का इल्म गैब है कि मेरे नबी जानते थे कि मेरा ये गुलाम, मेरा ये सहाबी जो इस वक्त जख्मी हालत के अंदर है, इसने शहादत का जाम पीना है। इसलिए सरकार ने पहले ही खबर दी। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की अलवी साहब ने। और ये सिलसिला चलेगा, आपकी समातों तक रहेगा, 21 तक हजरत अली से मंसूब ये 3 दिन हम भरपूर उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। उनकी जो सर्विसेज है दीन इस्लाम के लिए हम उन पर बात करेंगे, उनके फ़ज़ाइल पर बात करेंगे। लास्ट में मैं चाहूँगा मनक़बत हजरत अली की समी से सुने, हम सब भी समी के साथ हैं और फिर हम इजाज़त चाहेंगे। समी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कलाम है माशाल्लाह का, सारी ही मिलके शामिल हो जाएंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। कहते हैं कि मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम कैसे सर से वो सर
सल्ले अला करे जीने बाबे सल्ले अला करे पुख्ता है मैं तो खाम हूँ मैं तो पंज तने का गुलाम हूँ मैं तो पंज तने का गुलाम हूँ मेरा मेरा जिक्री क्या मेरा शेरी क्या मेरी बात क्या मेरा मेरी फिक्री क्या मेरी बात उनके सबब से मेरा शहर उनके अदब से मेरा शहर उनके अदब से कागा मुझ में इतनी सख्त भला जो मैं नाम लूं तेरा झूम कर मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ये गुलामी ता क़यामत जारी रहे इंशाअल्लाह। उम्मत मुस्लिमा की, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।